बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। पाकिस्तान की सड़कें और मैदान दोबारा सजने वाले हैं और हुकूमत तैयारी कर रही है कि किस तरह तहरीक इंसाफ के एहतजाज को 8 फरवरी को जो ऐलान किया गया इसे रोकना है। इस हवाले से इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम के नाम एक इंतहाई अहम पैगाम जारी किया और 8 फरवरी को एहतजाज में शामिल होकर पाकिस्तान की आवाम के साथ जो धोखा हुआ, आपने इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी है। व्यूअर्स, हो ही रहा है कि पाकिस्तान का मीडिया ना इमरान खान की गुफ्तगू को चलाता नहीं है। जैसा नाम को आपने माइनस कर दिया, उसी तरह जो पैगाम पाकिस्तान की आवाम के नाम आता है, इसे भी मुसलसल पिछले 3 बरसों से आप मुख्तलिफ अंदाज में सेंसर होते हुए पाकिस्तान के मीडिया पर देखेंगे। आज 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई। एक, इमरान खान का पैगाम 8 फरवरी के हवाले से पूरी पाकिस्तान की आवाम निकले, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि लोग टेबल पर बैठने के लिए दोबारा तैयार हैं, डील्स की ऑफ़र करवाई जाती हैं और मुद्दा वही है कि खान साहब खामोश हो जाएं। और ये पैगाम सिर्फ इमरान खान को पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने नहीं दिया, बल्कि पार्टी के अंदर से भी कुछ लोग ये ऑफर्स लेकर इमरान खान के पास गए कि अगर आप खामोश हो जाएं तो कोई रास्ता निकाला जा सकता है। खान साहब का इसके ऊपर हमेशा से ये जवाब रहा कि 1.5 बरस मुझे जेल में हो गया, कैद तन्हाई काट रहा हूँ, तो इसके बाद अगर मुझे कोई डील की ऑफर करवाई जाती है तो भाई मैं इस डील को कभी भी कबूल नहीं करूँगा। हाँ, पाकिस्तान की आवाम के साथ जाओ और जाकर डील करो। ये मुकाबला अब इमरान खान के साथ नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की आवाम के साथ ये मुकाबला है इस हुकूमत का, जिन्होंने 8 फरवरी को मैंडेट चोरी करके जो बेनिफिशरीज इस निज़ाम में बिठा दिए। ये मुकाबला उन लोगों के साथ है, और 8 फरवरी को जिस तरह डाका डाला गया पाकिस्तान की आवाम के हक पर, अब आवाम इन तमाम लोगों से हिसाब जो है अपना पूरा करेगी। फिर आपको ये भी खबर दें कि ये जो GHQ हमला केस है, इसमें आज इमरान खान को अदालत में पेश किया गया। केस की जो समाअत है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं जी अमजद अली शाह साहब, उनकी अडयाला जेल में उन्होंने इस पर समाअत की है, और दौरान समाअत इस्तगासा के 2 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करवाए गए। एक जी दौरान समाअत कांस्टेबल हैं जी इमरान और SDO अवैस शाह बतौर गवाह पेश हुए, और गवाह कांस्टेबल इमरान ने इस मौके पर GHQ हमले की तस्वीर, जबकि SDO अवैस शाह की जानिब से तोड़ फोड़ में होने वाले नुकसानात का जो एक एस्टिमेट लगाकर वो गए थे। और आपको हैरानगी होगी, जो एस्टिमेट लगाया गया, बताया जाता है कि GHQ गेट पर तोड़ फोड़ में 7,80,000 रुपये का नुकसान हुआ। जिन लोगों ने हमला किया, आप पकड़े उन्हें, और उस हमले में जो लोग मुलव्विस थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उनसे पैसा ये पूरा करें। लेकिन कहा यह जाता है कि जनाब खान साहब भी इसमें मुलव्विस थे और इमरान खान के कहने पर ये सब कुछ हुआ। जो इंटरेस्टिंग इस पूरे केस के अंदर जो पहलू है ना, कि जो शख्स आपकी जेल में, आपकी तहवील में हो, वो कैसे लोगों को कह सकता है कि निकलो बाहर और एहतजाज करना, और ये इस बुनियाद पर इमरान खान के खिलाफ जो है वो केस चल रहा है। व्यूअर्स, ये जो मुकदमा है जब पाकिस्तान की बड़ी अदालतों में जाएगा, इंडिपेंडेंट जजेस के सामने, ये जो 3 जज नए लेकर आ रहे हैं इनके सामने नहीं। ये खबर क्या है 3 जजेस की, मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कमरे साफ़ किए जा रहे हैं, चैम्बर्स जो है वो नए अलॉट किए जाएंगे। अब ये खबर क्या है, इसकी भी कुछ डिटेल्स मेरे पास मौजूद हैं। अगर इनके पास ये केसेस लगे तो फिर आप भूल जाएं कि इमरान खान को GHQ, अलकादे ट्रस्ट केस, तोशाखाना 2, तोशाखाना 1, साइफर, ये जितने भी मुकदमात हैं इनमें आपको पाकिस्तान की अदालतों से कोई रिलीफ मिलेगा। दौरान समाअत GHQ हमला केस में शवाहिद के मवाद पर मबनी 13 USBs जो है वो अदालत में जमा करवाई गई हैं। अब सवाल मैंने कुछ सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे और जो वकला जिनसे मेरी बात हुई, उनसे पूछा कि इन USBs के अंदर क्या है, तो बताया जाता है कि इन USBs के अंदर मवाद है, तस्वीरें हैं, और ये जो रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई इसकी भी कॉपीज़ मौजूद हैं। अब अदालत ने जो वकील सफाई खान साहब की तरफ से पेश हुए हैं, उन्हें कहा कि आप इस रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं और इसकी कॉपीज़ आपको भी मिल जाएंगी, और केस की समाअत अब 6 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। व्यूअर्स, ये पाकिस्तान की वो अदालत है जहां पर इमरान खान के खिलाफ मुकदमात उनकी मर्जी से चल रहे हैं। इसमें आइन और कानून का कुछ लेना देना नहीं है। अब सबूत और दलील क्या है, सबूत इसके अंदर मौजूद हैं, वो वीडियोस उन्होंने दिखा दी होंगी कि लोग जो है वो हमला कर रहे हैं, लेकिन CCTV फुटेजेस आपको कोई भी नहीं दिखाएगा, और ना ही CCTV फुटेजेस कभी किसी अदालती रिकॉर्ड पर पेश की गई।
اب سوال تو یہ بھی ہونا چاہیے نا، جب یہ کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں، کہ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں انہیں ریکارڈ پر لے کر آئیں، پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ کون تھے، کس نے اکسایا، پہلا پتھر کس نے مارا، اور جو رکاوٹیں تھیں وہاں سے لوگ کیسے غائب ہوئے اور کس کے کہنے پر غائب ہوئے۔ لیکن یہ سی سی ٹی وی فوٹیج آپ کو کبھی کسی عدالتی ریکارڈ پر آپ کو یہ لوگ پیش کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ عمر ایوب صاحب نے جی احسن اقبال پر تنقید کی، کیونکہ احسن اقبال صاحب آپ کو معلوم ہے کہ جو پاکستان کے حوالے سے آئے دن کوئی نہ کوئی پروگرام لانچ کرتے ہیں، لیکن ان کی جتنی بھی لانچنگ سیریمنیز ہیں، ان تمام سیریمنیز کے اندر آپ کو صرف فیتے کٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پاکستان کے اندر کتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اس لیے انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ احسن اقبال ناچتا پھرتا ہے۔ یہ لوگ انسٹالڈ ہیں، اردلی ہیں، ان کے پاس کوئی منصوبہ نہیں، اور مزید مہنگائی اور اناج کی قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں۔ اور بتایا یہ بھی جا رہا ہے ویورز کہ پاکستان کے اندر اب گندم کا ایک بہت بڑا بحران شروع ہونے والا ہے، اور کچھ دنوں میں اسی بنیاد کے اوپر عمر ایوب صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ بحران سر اٹھائے گا، اور حکومت کے پاس آپ کو کوئی پالیسی نظر نہیں آتی۔ فیصل چودھری صاحب کی جی گفتگو بڑی امپورٹنٹ تھی، اور اڈیالہ جیل کے اندر سماعت جلدی ختم کر دی گئی، بشرا بی بی کو عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، ان کی انٹری روک دی گئی، اور بتایا جاتا ہے کہ عدالت میں بھگدڑ مچی۔ یہ وجہ کیا بنی اس حوالے سے کچھ خبر سامنے نہیں آئی، لیکن بتایا جاتا ہے کہ بھگدڑ مچی اور اس کے بعد جلدی سماعت کو ملتوی کر دیا گیا۔ فیصل چودھری یہ بھی کہتے ہیں کہ نادیدہ قوتوں نے سماعت کو سبوتاژ کیا، آرٹیکل 6 کے تحت قوم کا مینڈیٹ چوری کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ خواہش پاکستان میں ہر اس شخص کی ہے جو جمہوریت پر یقین رکھتا ہے، لیکن یہ خواہشیں سر خواہشیں ہی رہتی ہیں۔ آرٹیکل 6 پاکستان کی عوام کے اوپر تو لگ سکتا ہے، لیکن اقتدار میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان پر آپ کو آرٹیکل 6 کبھی لگتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ فیصل چودھری نے پھر ایک پیکا قانون کے حوالے سے جو خان صاحب سے گفتگو ہوئی، خان صاحب تمام صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، پوری وکلا برادری کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جس طرح آئین کو معطل کیا گیا اور اپوزیشن کو مخصوص نشستیں جس طرح پاکستان کے اندر نہیں دی گئی، مذاکرات ختم کرنے کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اور خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں سے بات ہوگی، ان لوگوں سے بات نہیں ہوگی جب تک یہ جوڈیشل کمیشن نہیں بناتے۔ عدالتی پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن کو کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ وکلا اس بات کے ضامن ہیں کہ نادیدہ قوتیں یہ سب کچھ کر رہی ہیں۔ ہم دہشت گردی عدالت میں یہ پوائنٹ بھی ضرور اٹھائیں گے، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ پروسیکیوشن کے اوپر آپ نے کروڑوں روپیہ انویسٹ کیا، یقیناً وہ آپ کے کیس کا دفاع کریں گے۔ پھر ججز کے اوپر بھی آپ کی انویسٹمنٹ ہے نا، جو یہ نظام میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جس طرح سے لوگوں کو مینج کیا جاتا ہے، یہ بھی عمران خان کے کیسز میں آپ کو اس کی نظیر ملے گی۔ اب یہ معاملہ عدالتوں میں تو آپ اٹھائیں گے، لیکن سر جو عدالتیں ویسے ہی کمپرومائز ہوں گی، کیا ان نادیدہ قوتوں کے خلاف کوئی فیصلہ آئے گا؟ یہاں پر سپریم کورٹ پاکستان کے جج کی جو تحریر ہوتی ہے اسے ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے، اس کا خط جو ہے اسے کسی خاطر میں نہیں لے کر آتے، اس کے جوڈیشل فیصلے کو ایک دوسرا بینچ بیٹھ کر اس کو سبوتاژ کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر آپ جتنے مرضی پوائنٹس اٹھائیں، جن لوگوں نے عمران خان کو آفر کروائی، جب تک عمران خان اس آفر کو قبول نہیں کرتے اور خاموش نہیں ہوتے، نظام جو ہے ان کے خلاف اسی قسم کے فیصلے دیتا رہے گا۔ خان صاحب بھی یقیناً اب ان قوتوں کے آگے کبھی سرنڈر نہیں کریں گے۔ 2 برس آلموسٹ ہونے کو ہیں، آپ نے پاکستان کی عوام کے لیے قربانی دی، اور عوام آپ کے لیے قربانی دے رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ جو حکومتیں پاکستان کی عوام کے اوپر جس طرح سے نظام پر قبضہ انہوں نے کر لیا اور یہ حکومتیں کر رہے ہیں، یہ قربانی ہے، کیونکہ ان کے پاس نہ کوئی پلان ہے، نہ عوام کی جو تکلیفیں اسے کیسے دور کرنا ہے، اس حوالے سے کوئی روڈ میپ ہے، بے روزگاری کیسے ختم کرنی ہے، یہ بھی آپ کو حکومتیں کبھی بھی نہیں بتائیں گی۔ تو جہاں پر عمران خان قربانی دے رہے ہیں، وہیں پر یہ پاکستان کی عوام بھی قربانی دے رہی ہے۔ تو 2 قربانی دینے والے اگر اکٹھے ہو کر میدان میں آ گئے، اور ساتھ ان کے وکلا برادری جنہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، صحافی برادری جنہیں آپ ایک نیا کالا قانون لا کر ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر یہ سب اکٹھے ہو گئے تو پھر آپ کا کیا ہوگا؟ حکومت تھوڑا سا جی بیک فٹ پر گئی ہے، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جس جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں، جب آپ ان کے ساتھ مشاورت نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اسی قسم کی آپ کو جو صحافی برادری کا جو ریئیکشن آیا، اسی قسم کا ریئیکشن آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ کیونکہ ویورز خبر یہ آ رہی ہے کہ عرفان صدیقی صاحب نے ایک پروگرام میں بیٹھ کر یہ کہا، اور یہ نون لیگ کے حلقوں میں اب یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ پاکستان کی جو تمام
جو صحافی برادری آپ ان کو بٹھائیں، کیونکہ جتنے بھی ٹیلی ویژن چینلز ہیں وہاں پر جتنے صحافی جو انڈیپینڈنٹ ذہن ہیں وہ بیٹھتے ہیں، کالی پٹیاں باندھتے ہیں. اور کچھ لوگوں کو میں دیکھ رہا تھا جو انڈیپینڈنٹ ذہن نہیں، انہوں نے بھی کالی پٹیاں باندھی ہوئی تھی. اور پتہ جب کروایا گیا تو خبر آتی ہے کہ جناب ان کو ان کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اگر تم نے کالی پٹی پہن کر چینل پر نہیں بیٹھو گے تو پھر تمہیں پروگرام سے اٹھا دیا جائے گا. تو یہ بحالت مجبوری بھی، حالانکہ وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں حکومت کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن کالی پٹی ان کو مجبوری میں پہننی پڑی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ وہ کالی پٹی انہوں نے اپنے بازوؤں پر باندھی ہوتی ہے. اور 8 فروری پاکستان تحریک انصاف بھرپور طریقے سے تیاری کر رہی ہے، جنید اکبر لیڈ کر رہے ہیں، اور انہوں نے بہت ہی کم وقت کے اندر یہ جو ملاقاتیں ہیں انہیں ایک حتمی شکل دی ہے. جو تنظیمیں پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی ذیلی ہیں ان کو ٹاسک دے دیا گیا، لوگوں کو موبلائز کیا جا رہا ہے، اور وہ تمام قیادت جو آپ کو علی امین گنڈا پور کی صدارت میں نظر نہیں آئی اب وہ آپ کو میدان میں نظر آئے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا چیزیں اتنی سادہ ہیں؟ جنید اکبر کو صدر بنانا، اور کیا علی امین گنڈا پور اپنا نیگیٹو کردار ادا نہیں کریں گے؟ آپ نے بیربلوں کی بات سن لی کہ علی امین گنڈا پور سپورٹ نہیں کرے گا، رکاوٹیں کھڑی کرے گا. دیکھیں سر، صدارت جانے کا تھوڑا سا تو دکھ ہوتا ہے نا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میری مرضی سے ہوا، اور میں نے خان صاحب کو کہا تھا کہ آپ صدارت جو ہے کسی اور کو دیں، میں نے پارٹی کو چلانا ہے یا پھر میں نے حکومت کو چلانا ہے تو میرے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے. پہلے نعرہ یہ تھا کہ ان کے پاس اختیارات ہے، ان کے پاس پورا صوبہ ہے، صوبائی جو آپ مشینری ہے وہ استعمال کرتے ہیں. تو اب علی امین گنڈا پور نہیں ہوں گے تو حکومت کس قسم کا بیان جاری کرتی ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. اور پھر دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے، ایک شخصیت کو پنجاب سے جی کے پی بھیجا گیا، ذوالفقار حمید صاحب آئی جی اب نئے آ گئے ہیں، تو کیا ان کی موجودگی میں پاکستان تحریک انصاف کو فری ہینڈ ملتا ہے کے پی میں سے یا نہیں؟ جنید اکبر کو فری ہینڈ ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ علی امین گنڈا پور تو کہیں گے نا جب وہ سختی کریں گے یا پھر لوگوں کو روکیں گے، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ جو سپورٹ ہے، سیکیورٹی ہے وہ نہیں دی جاتی، تو کہا جائے گا کہ جناب میں تو اس آئی جی کو نہیں لے کر آیا، آئی جی تو کہیں اور سے آیا. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ علی امین گنڈا پور کا کیا کردار ہوتا ہے. وہ اس جلسے میں موجود ہوں گے، تقریر کریں گے. جنید اکبر تقریر کرتے ہیں، ان کی جو تقریر کا آرڈر ہے وہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی تقریریں ہوئی ہم نے یہ دیکھا کہ علی امین گنڈا پور نے سب سے لاسٹ میں تقریر کی، اور جو مہمان خصوصی ہوتا ہے وہ سب سے لاسٹ میں آپ کو نظر آتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا ایک ایلیمنٹ ہوگا، اور آپ کو باڈی لینگویج جو ہے وہ پتہ چل جائے گی کہ لوگ تحریک انصاف کے اندر جنید اکبر کی انٹری کو کس طرح سے لے رہے ہیں. لیکن یہ جو آئی جی صاحب والا معاملہ ہے یہ سنجیدہ ہے، اور یہ کتنا تعاون کریں گے، جو لاہور سے گیا جی اس سے کیا تعاون کرنا ہے، اور یہ آپ کو کچھ دنوں میں پتہ لگ جائے گا. 8 فروری زیادہ دور نہیں ہے. وکلا کنونشن جی لاہور میں ہوا ہے، اور وکلا کنونشن کے اندر حامد خان صاحب تھے، احمد حویز صاحب کو میں نے دیکھا، شفقت چوہان کافی عرصے کے بعد نظر. یہ وہ تمام شخصیات ہیں جنہوں نے وکلا کی جو تحریک تھی اس میں بڑھ چڑھ کر اپنا کردار ادا کیا، اور الٹیمیٹلی ان کو ریزلٹس ملے. لیکن ویورز ایک بات آپ یاد رکھیے گا، یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ اس وقت اشفاق پرویز کیانی کی بھی سپورٹ تھی، اور آپ کو بہت ساری ایسی جو فائنینشیل سپورٹ ملی، اس کی وجہ سے یہ تحریک کامیاب ہوئی. پورے ملک کے اندر قافلے چلتے ہیں، ان کی لوجنگ، بورڈنگ، کھانا پینا، ان کی گاڑیوں کا انتظام کون کرتا تھا؟ سیاسی جماعتوں کا بھی کردار رہا. پھر بہت ساری فائنینسرز آپ کو نظر آئیں گے جنہیں باقاعدہ کہا گیا کہ وکلا تحریک کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے. پورے ملک میں وکلا تحریک کو سپورٹ کیا گیا، اس کے نتائج جو بھی نکلے وہ ایک الگ سوال ہے. لیکن اب اگر آپ اسے انالائز کریں تو آپ کو لاہور بار نظر آئے گی، آپ کو لاہور ہائی کورٹ بار نظر آئے گی، آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ بار نظر آئے گی، آپ کو کراچی اور کچھ اور لوگ بھی نظر آئیں گے. لیکن جس طرح سے احتجاج اور وکلا برادری کو، یعنی پاکستان بار کونسل کو، سپریم کورٹ بار کو بھی ہونا چاہیے تھا، وہ آپ کو نظر نہیں آتی. تو یہ چیزیں بھی یاد رکھیے گا کہ حالات پہلے والے نہیں ہیں، لیکن وکلا کا اس طرح سے میدان میں آنا، اور اگر یہ تحریک شروع ہو جاتی ہے، یاد رکھیے گا کہ 8 فروری کو ان کو چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں، اور ان کے احتجاج کے اندر ان کے جتنے بھی جلوس ہوتے ہیں یا جتنے بھی اکٹھ ہوتے ہیں ان میں اپنی پریزنس شو کریں تاکہ ایک تحریک بن سکے. تحریک اگر آپ اکیلے لڑتے رہیں گے تو تحریک نہیں بنے گی. اس لیے خان صاحب نے یہ بات کہی نا کہ آپ آئیں اور تمام سیاسی جماعتوں سے اپوزیشن کی بات کی جائے، کیونکہ اگر تمام پولیٹیکل فورسز ایک طرف کھڑی ہوں، سول سوسائٹی ایک طرف کھڑی ہو، پاکستان میں وکلا اور صحافی برادری سب مل کر اگر اس احتجاج میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر یقیناً حکومت کو سوچنا پڑے گا کہ گولی ہم نے چلانی ہے یا نہیں چلانی. پاکستان کے اندر کہا جا رہا ہے جی، کچھ سوال بھی آج وزیر داخلہ صاحب سے ہوئے کہ 26ویں
ترمیم اور پھر 26 نومبر، یہ دو چیزیں پاکستان کی تاریخ میں بڑی امپورٹنٹ ہیں جی۔ 26 نومبر کو جو کچھ ہوا، کہا جا رہا ہے کہ ہم دوبارہ آئیں گے، تو انہوں نے کہا جی، انگوٹھا انہوں نے دکھا کے ایسے کہا کہ جی ٹھیک ہے جی آ جاؤ، تو پھر تانوں بھی ایسے نبڑ لیں گے، مطلب کہنے کا ان کا مقصد یہ تھا، اور وہ مسکرا کر چلتی ہے۔ یہ جو وکلا کنونشن ہے جی، اس میں کچھ باتیں بڑی امپورٹنٹ اور یہ ہائی لائٹ تو ہو رہی ہیں، لیکن آپ کو اب اکٹھا ہونا پڑے گا۔ شاعر آپ کو پسند نہیں آتا کیونکہ وہ عکاسی کرتا ہے ملک کے اندر جبر کی، اور لوگوں کو جس طرح سچ بولنے پر اٹھا لیا جاتا ہے، وہ اپنے اشعار کے ذریعے عوام کو جگاتا ہے۔ کچھ دن پہلے ایک کلپ میری نظروں سے گزرا جس میں انور مقصود صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ میں کہیں جا نہیں سکتا، اور پھر انہوں نے کھل کر جو ہے وہ تنقید پاکستان کی فوج کے اوپر کی۔ وہ ایک انداز ان کا ایسا ہے، لیکن شاید کچھ لوگوں کو پسند نہیں آیا، اور انہیں باقاعدہ طور پہ یہ پیغام بھیجا گیا۔ پھر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں، سر اس ملک کے اندر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے سب سے زیادہ قربانی دی ہے۔ ان کو نوکریوں پہ نہیں رکھا جاتا، ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں ان کو سیل کر دیا جاتا ہے، جائیدادوں کو آپ ضبط کر لیتے ہیں، خاندان کے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ قربانیاں پاکستان میں عام آدمی کو نظر نہیں آتی، لیکن سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ آپ کو سب سے زیادہ قربانی دیتے ہوئے اس ملک میں نظر آئیں گے۔ کسی کی قربانی چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی، لیکن تمام قوتوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا، نہیں تو پھر سب مسنگ پرسنز بن جائیں گے۔ یہ نظام مسنگ پرسن جیسا بنا ہوا ہے، اور نظام کو کنٹرول کیسے کیا جا رہا ہے، یہ تمام حقیقتیں ہیں۔ یہ ایک انتہائی اہم وکلا کنونشن تھا۔ حامد خان صاحب کی قیادت میں اگر یہ تحریک شروع ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کے اندر دیکھنا ہی ہوگا کہ کچھ لوگ جو حکومت سے ناراض ہیں، آپ انہیں کس طرح سے انگیج کر سکتے ہیں، ان کو بھی آپ دعوت دیں، اور حکومت کے خلاف جب تک تحریک شروع نہیں ہوگی، یہ 26ویں آئینی ترمیم اور باقی جو نظام میں لوگ بیٹھ کر اردلی کا کردار ادا کر رہے ہیں، یہ سرکار اسی طرح چلے گا، اور پھر دیر بہت ہو چکی ہوگی۔ آج پاکستان کے اندر 8 فروری کے حوالے سے تیاری کی جا رہی ہے، وکلا برادری کو یقیناً وہاں پہنچنا چاہیے۔ نیو یارک بار ایسوسی ایشن کا جی 26ویں آئینی ترمیم پر تحفظات کا اظہار ہے، اور ایک اعلامیہ جاری کیا گیا جس میں انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کچھ باتیں کہیں۔ 26ویں ترمیم ریاست کے ستونوں میں طاقت کے توازن کو متاثر کرتی ہے۔ نیو یارک بار ایسوسی ایشن یہ بھی کہتی ہے کہ ہم حکومت پر زور دیتے ہیں کہ وہ آمریت کی قوتوں کے خلاف مزاحمت کرے، اور 26ویں ترمیم پر نظر ثانی کرے، اور اس بات کو یقینی بنائے کہ عدلیہ کی آزادی، قانون کی حکمرانی اور جمہوری اقدار کو پامال نہ کیا جائے، جن کے تحفظ کے لیے پاکستان کا آئین بنایا گیا۔ پاکستان کے اندر یہ جتنے بھی بیربل ہیں نا، آپ کو ایک جملہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ دیکھیں چونکہ یہ پارلیمان نے قانون بنایا تو آپ اس کو سبوتاج نہیں کر سکتے، اور آپ اس کے خلاف کسی عدالت میں جا بھی نہیں سکتے۔ لوگوں نے یہاں پر مثالیں دی کہ کل کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا نام اگر سہیل وڑائچ سپریم کورٹ آف پاکستان رکھ دیا جائے تو اسے بھی چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ آئین کے اندر بنیادی انسانی حقوق جب متصادم ہو جاتے ہیں نا کسی قانون سے، تو پھر بنیادی انسانی حقوق جو ہیں انہیں تقویت ملتی ہے، انہیں ہمیشہ اوپر دیکھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ کہنا کہ کیونکہ پارلیمان نے قانون بنا دیا تو اسے چیلنج نہیں کر سکتے، لوگوں کی زبان بند کرنے کے لیے آپ نیو یارک بار آئے، پاکستان میں وکلا برادری اکٹھی ہو جائے، لیکن یہ جو 10 ایڈیشنل ججز کی منظوری اور جس طرح سے پاکستان میں وکلا برادری کو رشوتیں دی جا رہی ہیں، اس کا سدباب کون کرے گا؟ تو یہ سوال سب سے اہم ہے کہ جب کالی بھیڑیں آپ کے اندر موجود ہوتی ہے نا، یہ جتنے بھی ججز آ رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس میں شامل نہیں تھی؟ کیا پیپلز پارٹی کے وہ وکلا اور ان کے چیمبرز جن سے مشاورت کر کے ان ججز کو لگایا گیا ہے، کیا وہ اس میں شامل نہیں تھے؟ پاکستان کے اندر خاص طور پہ پنجاب میں جتنے بھی ججز اپنی کرسیوں پر بیٹھتے ہیں نا جی، اس میں چیمبر سیاست کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ وکلا برادری کی جو اپنی انٹرنل پالیٹکس ہے، جو دھڑے بندی ہے، اس کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، اور ہر گروپ کے کتنے ججز کس عدالت کے اندر موجود ہیں باقاعدہ طور پہ اس کی کاؤنٹنگ کی جاتی ہے، اور یہ وکلا پالیٹکس ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ اس پورے ماحول کے اندر کس طرح سے پاکستان کی وکلا برادری، پاکستان کا صحافی طبقہ اور پھر تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو کر یہ تحریک چلاتی ہیں۔ اور صاحب کو یہ بھی خبر دیں کہ پاکستان کے اندر ججز ہائی کورٹس میں جن کا تبادلہ کیا جانا ہے، مرضی کے ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ خبر یہ ہے کہ جی اب یہ 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 ججز پاکستان کی 3 ہائی کورٹ سے لائے جائیں گے، اور اس حوالے سے جو حتمی فیصلہ ہے وہ کر لیا گیا ہے، اور اس کے اثرات اب آنا شروع ہو گئے ہیں۔ عدالتی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2nd فلور پر 3 عدالتی کمروں کی صفائی ستھرائی کا کام جو ہے وہ شروع ہو گیا۔
ایک عدالتی کمرے سے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کا جو آفس ہے اس کو دوسری جگہ منتقل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، جس سے ایک کمرہ عدالت خالی ہو جائے گا۔ یعنی یہ تو ہو گیا نا جی کہ فزیکلی جو اس وقت تیاریاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو رہی ہیں۔ دوسرا جی، پروسیکیوٹر جنرل اسلام آباد آفس گزشتہ روز ہی خالی کر دیا گیا تھا، جس کی جگہ ممکنہ طور پر دوسری عدالت قائم ہوگی، اور تیسرا کمرہ عدالت کا جو تیار کیا جا رہا ہے وہ رجسٹرار آفس کے استعمال میں تھا، وہ بھی خالی کرا لیا گیا ہے۔ تو یہ تمام تیاریاں آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اب اگر آپ اس کو تھوڑا سا مزید ڈگ کریں نا تو پتہ ہی چلتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 صوبوں کی ہائی کورٹ سے ایک ایک جج کو ٹرانسفر کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے، جس کا نوٹیفیکیشن جلد جاری کیا جائے گا۔ اور اسلام آباد میں اعلیٰ سطح کا ایک اجلاس ہوا، جس میں اعلیٰ عدالتی شخصیات اور حکومت کے کچھ وزراء اس میں شامل تھے، اور اجلاس میں مجموعی طور پر تینوں ہائی کورٹ سے ایک ایک جج کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کرنے کا حتمی فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ اس حوالے سے جی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے مشاورت کا عمل بھی پورا ہو گیا ہے، جبکہ سندھ ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ سے ایک ایک جج کو بھی ٹرانسفر کرنے کے لیے خط و کتابت جو ہے وہ حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ تو اب ایک جج نہیں آ رہا بلکہ 3 ججز جو ہیں وہ آئیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ ساتھ جی سندھ ہائی کورٹ اور بلوچستان ہائی کورٹ سے بھی ایک ایک جج کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیا جائے گا، جس کے بعد اسلام آباد میں جو تعداد ہے ججز کی وہ 10 سے بڑھا کر 13 ہو جائے گی، اور پھر جب 13 میں سے آدھے ججز آپ کے ہوں گے تو پھر آپ نظام کو جیسے مرضی دھکیلیں، آپ کی اسٹرینتھ بڑھ جائے گی۔ آپ بھی کرسی پر جب بیٹھیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ یار یہ بینچ میں نے کون سا بنانا ہے، میرے پاس آپشنز موجود ہیں، اور میں کس طرح عمران خان کے کیسز کو جو ہے وہ اپنی مرضی سے لگاؤں۔ یہ صرف عمران خان کے لیے ہو رہا ہے۔ دیکھیں نظام کتنا ڈرا ہوا ہے۔ نظام اس وقت، جس کو آپ نظام کہتے ہیں نا، وہ اس وقت بالکل ایک خوف کی کیفیت میں مبتلا ہے، اور وہ اپنے بقا کے لیے پاکستان کے پورے عدالتی نظام کا اسے ڈھانچہ تبدیل کر دیا۔ اس میں نا ایک انتہائی اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ صدر پاکستان آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت احکامات جاری کریں گے، جس کا نوٹیفیکیشن جلد جو ہے وہ جاری ہونے کا امکان ہے۔ اہم قانونی نقطہ جو ہے وہ 26ویں یعنی ترمیم کے وقت یہ اٹھایا گیا۔ 15 ستمبر 2024 کو جو مسودہ حکومت نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ شیئر کیا تھا، اس میں آئین کے آرٹیکل 200 میں کچھ ترمیم تجویز کی گئی تھی۔ یہ وہی آرٹیکل ہے جس کے تحت دوسری ہائی کورٹ سے جج اب اسلام آباد ہائی کورٹ لانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس آرٹیکل میں ایک اور شک بھی ڈالی گئی، جس میں لکھا گیا کہ جس جج کی ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ ٹرانسفر ہوگی، اس میں سینیورٹی اس کی پہلی والی ہائی کورٹ میں جو تعیناتی جس دن سے ہوئی اس کو شمار کیا جائے گا۔ جو میں نے کل رات بھی آپ کو بتایا کہ یہ کوئی نہ کوئی نقطہ ضرور نکالیں گے، اور اب انہوں نے یہ نقطہ نکالا کہ ایک جج جو ہے وہ جس تاریخ کو لاہور ہائی کورٹ میں اس کی تعیناتی ہوتی ہے تو اس کی سینیورٹی اسی دن سے سٹارٹ ہوگی، اسے نیا حلف نہیں لینا پڑے گا۔ اگر وہ حلف لیتا بھی ہے تو اس کی سینیورٹی ڈیزالو نہیں ہوگی، بلکہ پرانی والی سینیورٹی پلس ہو جائے گی، اسے مائنس نہیں کیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ آرٹیکل 200، یہ 200 جو آرٹیکل ہے، اس کی ترمیم 26ویں ترمیم میں نہیں ہوئی، اور اگر آئین سینیورٹی کے حوالے سے کلیئر شک ایک اس کے اندر موجود ہے، تو جو ترمیم کی گئی تجویز کی ضرورت ایسی کیوں تھی جب یہ ترمیم نہیں ہوئی، اور اس کے باوجود کیسے دوسری ہائی کورٹ سے آنے والے جج کی سینیورٹی اس کی پہلی والی ہائی کورٹ میں تعیناتی سے شمار ہوگی؟ تو یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے جس کے اوپر ججز نے آپ کو خط بھی لکھا، اور اس کا جواب اس نوٹیفیکیشن کی شکل میں آپ کے سامنے آ گیا۔ ان حقائق کو دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا قانونی سوال ہے، جس کا وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، اٹارنی جنرل فاروق ایچ نائک سب کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ یہ ٹرانسفر کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ 5 ججز نے اپنے خط میں اس کا ذکر بھی کیا۔ اب اگر ان انتہائی اہم قانونی سوالات کا جواب نہیں آتا اور اس کے باوجود آپ ٹرانسفر کر دیتے ہیں تو یہ ایک قانونی جنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ جوڈیشل کمیشن کا جی اجلاس بھی ہوا ہے، اور 10 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کی منظوری جو ہے وہ دے دی گئی ہے۔ لیکن پھر میں آپ کو نا ایک اور خبر بھی دے دوں، اور یہ پاکستان کے اندر ملک ریاض صاحب اوبیسلی سیاست میں وہ نہیں ہے، لیکن ہر سیاستدان سے ان کا تعلق ہے، اور پاکستان کا جو ریسنٹ جو سیاسی منظرنامہ ہے ملک ریاض کے بغیر پورا نہیں ہو رہا۔ اب اس خبر یہ آ رہی ہے کہ ملک ریاض کے جو چیف سیکیورٹی آفیسر ہیں جی کرنل ریٹائرڈ خلیل الرحمان صاحب، ان کی مدعیت میں تھانہ آپارہ میں ایک مقدمہ درج کیا گیا، اور اس حوالے سے جو FIR کا متن ہے بتایا جاتا ہے کہ ملک صاحب کو ای میل کے ذریعے دھمکی دی گئی کہ 50 بٹ کوائن بھتے کے طور پر طلب کیے گئے، اور اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کے خاندان کے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ انتہائی قدم اٹھایا جائے گا، یعنی جان سے مارنے اور اس قسم کی باتیں جو وہ کی جا رہی ہیں۔ ملک ریاض سے جی مانگے گئے بھتے کی ملکی کرنسی میں جو قیمت ہے وہ 1 ارب 42 کروڑ سے زائد یہ مالیت بنتی ہے،
اور اس میں اب دیکھنا ہی ہوگا کہ ان کے صاحبزادے خاندان کے دیگر افراد کو جو جانی نقصان پہنچانے کی دھمکی دی گئی ہے، پاکستان میں کس طرح سے جو ادارے ہیں اس کے اوپر کوئی انویسٹیگیشن کرتے ہیں یا پھر اس کو بھی آپ داخل دفتر کر دیں گے۔ ملک ریاض کے ریڈ زون سے ملکہ گھر کی ریکی اور تصاویر بھی بنائی گئی اور اسی حوالے سے فوٹیج بھی سامنے آئی ہے جس میں ایک شخص کو ملک ریاض کے گھر کی ریکی اور تصاویر بناتے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی سنگین معاملہ ہے۔ ملک ریاض کو پاکستان اوبیسلی وہ آ نہیں سکتے، اشتہاری انہیں بنا دیا گیا، جو انویسٹمنٹ کرے گا تو اس کے حوالے سے بھی باتیں کی جا رہی ہیں اور منی لانڈرنگ کی بھی بات یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ انویسٹمنٹ کی تو یہ منی لانڈرنگ جو ہے کنسیڈرڈ ہوگی۔ پھر یہ ہماری آج کی نشست تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔